बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक सवाल के साथ और कई ख़बरें, मतलब 2-3 ख़बरें, अहम ख़बरें। सवाल वो जो इस वक्त कोई पाकिस्तान के नेशनल मीडिया के ऊपर नहीं पूछेगा, और एक ख़बर ऐसी भी जिसके मुतल्लिक भी पाकिस्तान के नेशनल मीडिया के ऊपर सिर्फ ख़बर चल जाएगी, एक रवायती से यूँ करके गुजर जाएगी, लेकिन उस पर किसी मुबासे में, किसी टॉक शो में, किसी प्रोग्राम में उसके ऊपर खुलकर बात नहीं की जाएगी, क्योंकि वो मसला आम लोगों का है। मैं आपको आगे चल के बताता हूँ कि वो क्या मसला है, और वही असल मसला है। तो बाकी एक ख़बर है कि इमरान खान साहब की कोर कमेटी का इजलास हुआ उनकी सदारत में। मैं जो समझता हूँ कि बड़ा वाइजली उनका कल डिसीजन था कि उन्होंने फौरी जीत के नशे में जो विक्ट्री स्पीच नहीं कर डाली, बड़ा सोच समझ के उन्होंने कोर कमेटी के साथ गुफ्तगू करके बात की। सोचा ये जा रहा है, बहुत से लोग ये सोच रहे हैं कि जी के ये पीटीआई के अंदर की मैं बात कर रहा हूँ कि आगे जो है चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साथ किस तरह चलना है, किस तरह मामलात करने हैं। चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो कह तो रहे हैं कि जब इमरान खान साहब कहेंगे मैं असम्बली तोड़ दूंगा, और लेकिन बातें इतनी आसान नहीं होती, लिहाजा सारे मामलात बैठ के तय करने पड़ेंगे उनके साथ। और ये अपनी तारीख़ के वो वज़ीर आला होंगे जो 10 सीटों के साथ वज़ीर आला बन जाएंगे। वैसे तो वो आरिफ नकवी साहब का भी एक दौर था पाकिस्तान में, तो ये वाली बात है, इसलिए उन्होंने कमेटी बना दी। इमरान खान साहब ने असद उमर साहब, बाबर अवान साहब, महमूद रशीद साहब, असलम इकबाल साहब और एजाज चौधरी साहब। एक बात ज़हन में रखें कि पीटीआई जो है वो जो कह लें कि अपनी इस कमिटमेंट से जो है वो बैक आउट नहीं कर सकती, क्योंकि ये जो इलेक्शन 22 तारीख को होना है ये अदालत के अहकामात के ऊपर हो रहा है, और वो उन्होंने 16 तारीख की कोई जो है जिस दिन पहले दिन वो था मामला, यानी वो उस स्टेज पे ले गए हैं कि उम्मीदवार दो हैं। इलेक्शन जो है वो री इलेक्शन का मामला नहीं है, रिकाउंटिंग का एक तरह से मामला है, तो लिहाजा उम्मीदवार बदले नहीं जा सकते। तो ये एक बात ज़हन में रखिएगा। बाकी वजारतें क्या होंगी, सीनियर मिनिस्टर कौन सा होगा, आया असम्बली चलानी है अभी कि नहीं चलानी, क्योंकि मेरा ज़ाती ये ख्याल है कि इमरान खान साहब जो हैं वो अगर इनकी हुकूमत, अभी तो खैर बड़ा एक रन पड़ना है, वो मैं आगे चल के आपको बताऊँगा कि इतनी आसानी के साथ पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट पीडीएम जो है वो हथियार डालने के लिए तैयार नहीं है। जो दूसरी खबर जिसका मैंने आपसे ज़िक्र करना है वो है पीडीएम का जो सरबराही इजलास है वो कल हो रहा है, और अभी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीईसी की जो मीटिंग हुई है वो जो खबर सामने आई है, और फिर जो उन्होंने गुफ्तगू की है कुछ दोस्त लोगों ने, उसमें उन्होंने कहा कि जी कि हम तो साथ चलेंगे हर हाल में इत्तेहादियों के साथ, और फौरी इंतखाबात की ज़रूरत नहीं है। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो ज़रा हौसला पकड़े, नून लीग हौसला पकड़े, कोई क़यामत नहीं आ गई। 20 सीटें हैं, और 20 सीटों के ऊपर, यानी 20 सीटों का फ़ैसला पूरे मुल्क का फ़ैसला नहीं होता। तो और ये ज़िमनी इंतखाबात हैं, इस तरह की वो बातें की जा रही हैं। और कल इत्तेहादियों का इजलास है जिसमें नवाज शरीफ साहब भी मुमकिन है कि वो ख़िताब करें और बात करें, मुशावरत करें। 180H जो मुस्लिम लीग नून का मरकज़ी दफ्तर है मॉडल टाउन में, वहाँ पर ये वाला इजलास होगा। मौलाना फजलुर रहमान होंगे, आसफ़ अली ज़रदारी साहब होंगे, जैसे भी मतलब वो ऑडियो वीडियो लिंक के ज़रिए होते हैं या नफ्स नफीस ख़ुद मौजूद होते हैं। तो आसफ़ अली ज़रदारी साहब जो हैं वो इस तरह के क्रूशल जो टाइम आए, माजी गवाह है कि जब लगा कि शायद चीज़ें हाथ से निकल गई हैं, तो उन्होंने आके चीज़ों को कंट्रोल भी किया और अपने मकासद को भी अचीव किया। ये हालिया दिनों की बात हो कि इमरान खान साहब का सेब जो टल नहीं रहा था वो टला, जो तहरीक अदम एतमाद आई। उससे पहले 2014 का धरने के आप वाक़यात याद करें, यूँ असाब के ऊपर इमरान खान साहब जो हैं वो जनरल ज़हीरुल इस्लाम साहब के तवस्सुत से या उनकी मेहरबानी से या उनके प्लान से, जैसे भी आप कहें, वो असाब के ऊपर हावी थे कि इस्टेब्लिशमेंट जो थी वो एक तरफ खड़ी थी, और जो लंदन प्लान था वो एक्टिव था, और यूँ लग रहा था कि जैसे अब गई गवर्नमेंट या अब गई या कब गई, इस ये वाले मामला थे। तो आसफ़ अली ज़रदारी साहब ख़ुसूसी तौर पर उस वक़्त के वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ से मिलने लाहौर आए थे, और फिर
یہ ہوا کہ اسمبلی کا اجلاس کال کر لیا گیا، جوائنٹ سیشن تھا غالباً، اور وہاں پر ہوتا یہ تھا کہ میڈیا وار ہے بیسیکلی، تو وہاں یا پھر سوشل میڈیا وار آپ کہہ لیں کہ وہ ایک لیول بڑھ گیا ہے، آگے ہو گیا، جس میں عمران خان صاحب کو بڑی مہارت حاصل ہے بائی دا وے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی کہ ہم جو ہے وہ انہوں نے باہر دھرنا دیا ہوا ہے، اندر ہم جو ہے وہ اسمبلی کا سیشن کرتے ہیں تو مزہ آئے گا۔ تو پھر اسمبلی کا سیشن ہوا تو میڈیا کے اوپر پھر وہ جو ایئر ٹائم تھا وہ دھرنے سے زیادہ پارلیمان کے اندر وہ آبویسلی اسی کو ملنا تھا، تو ملا۔ پھر یہ ڈیفیوز ہونی ہوئی چیزیں، پھر یہ ڈیفیوز ہوا دھرنا، اور پھر وہ سازشی مفروضے یہاں سے جنم لیتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو پھر عزت کے ساتھ اٹھانے کے لیے ایک سانحہ جو ہے وہ ہوا، اور وہ ان کی عزت سے واپسی کا راستہ وہاں سے نکلا، یعنی کہ اے پی ایس والا سانحہ جو تھا وہ ہماری تاریخ کا 16 دسمبر، بدترین دن 16 دسمبر 2014۔ تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ مطلب اب بھی اعصاب کے اوپر لگ رہا ہے کہ حاوی ہیں، لیکن یہ ایک وکٹری ہے، ایک جیت ہے، ایک چھوٹی سی جیت ہے۔ اس کو ٹرانسلیٹ جو ہے وہ فوری طور پر تو ہم چونکہ اس 16-15 سیٹوں کے دباؤ کے اندر ہیں، پوری قوم، اس کے کچھ لوگ جو ہیں وہ ان کے اوپر جو اس کے اثرات ہیں وہ خوشی والے ہیں، اور کچھ لوگوں کے اوپر صدمے والے ہیں، تو لہٰذا دونوں طرف جو ہے وہ ایک کیفیت جو ہے وہ نارمل نہیں ہے۔ جن کے لیے یہ خوشی کی خبر ہے ان کو لگتا ہے کہ بس اب اگلا جو جنرل الیکشن ہے وہ بھی ہمارا ہے، اور جو صدمے کی کیفیت میں ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ شاید وہ کھڑے بھی نہیں ہو سکتے۔ لیکن ہمارے ایک دوست ہیں زمان بھون، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے، وہ بڑے مزے کا کیا ہے، وہ میں چاہ رہا ہوں کہ میں وہ آپ کو پڑھ کے سناؤں۔ اس ٹویٹ کو ری ٹویٹ کیا ہے مریم نواز صاحبہ نے، اور وہ ٹویٹ جو ہے جی وہ بڑا انہوں نے بڑی محنت کر کے چیزوں کو جوڑ جپ کے، جس کو ہم کہتے ہیں، وہ ایک فگر بنائی ہے، میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ 2018 میں ان 20 کمزور حلقوں میں نون کے 7 حلقوں پر امیدوار ہی نہیں تھے اور شیر کے کل ووٹ 6,69,800 اور سیٹ 0۔ آج شیر کے کل ووٹ ہیں 8,26,468 اور 5 سیٹیں، یعنی کہ 1,28,668 شیر کے ووٹوں کا اضافہ۔ غلطیوں سے سیکھیں گے، مگر سب لٹ گیا کا ورد کرنا اچھا نہیں، ہمیں غلطیوں سے سیکھنا ہوگا۔ مریم بی بی جو ہیں، مریم نواز شریف، انہوں نے اس کو کوٹ کیا ہے ٹویٹ کو، اور کہا ہے کہ اینڈ دس اسٹل واز اگینسٹ آل آڈس، وی ول لرن اینڈ ڈو بیٹر انشاءاللہ۔ اچھا، ایک اور جو ہے وہ میں یہاں پر ذکر کرنا چاہتا ہوں، وہ میرا خیال آگے چل کے ہم کریں گے، کہ میں بلکہ فوراً ہی ساتھ ہی اس کے یہ بات کروں گا کہ عمران خان صاحب نے کور کمیٹی کے بعد جو ہے وہ خطاب کیا تھا۔ خطاب میں انہوں نے جو کہہ لیں، جس طرح میں نے پہلے بھی آپ کو کہا کہ مجھے ان کا یہ سٹائل بڑا اچھا لگا کہ انہوں نے فوری طور پر جیت کے نشے میں جو ہے وہ خطاب نہیں کیا، وہ سارا کچھ انہوں نے کہا کہ ہم میٹنگ شیٹنگ کریں گے۔ پھر میٹنگ کے بعد انہوں نے جو خطاب کیا اس میں انہوں نے جو ان کا جو مین فوکس تھا وہ بڑا عجیب و غریب ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ یہ جو چیف الیکشن کمشنر ہے اس کا میں استعفیٰ مانگتا ہوں۔ انہوں نے استعفیٰ مانگا اور کہا کہ الیکشن کمیشن نے ہمیں ہر طرح سے ہرانے کی کوشش کی، یہ کیا وہ کیا، ثبوت ان کے پاس کوئی نہیں ہے۔ اور اسی کو جو ہے بات کو کہ یہ عمران خان صاحب نے یہ بات کیوں کی، پرسوں میرا خیال ہے ہم نے بیٹھک میں بیٹھے ہوئے تھے ہفتے والے دن، اور وہاں پر سوال یہ رکھا گیا تھا کہ اگر بالفرض عمران خان صاحب 20 کی 20 نشستیں جیت جاتے ہیں تو پھر ان کا طرز عمل کیا ہوگا، تو رونا پھر بھی نہیں رکے گا۔ یہ سب کا جو تھا وہاں پر بیٹھے ہوئے جتنے پارٹیسپنٹس تھے ان کا یہ خیال تھا اور یہ ان کا ماننا تھا کہ عمران خان صاحب تب بھی کوئی رونے کے لیے کوئی اپنی وجہ تلاش کر لیں گے، وہ مطلب ان کے رونے کے علاوہ اور کچھ آتا نہیں ہے۔ جب وہ گورنمنٹ میں تھے، وزیر اعظم تھے، تو ان کو کوئی بیوروکریسی اچھی نہیں ملی تھی، فلاں نہیں اچھا ملا تھا۔ وہ گور بٹ صاحب نے اس دن کہا کہ جی کہ یہ اگر 2/3 میجارٹی کے ساتھ بھی آ جائیں گے تو پھر اینڈ پہ انہوں نے کہنا ہے کہ عمران خان ہی نہیں ٹھیک ملا۔
تو اب جب کہ یہ 20 میں سے 15 نشستیں جیت چکے ہیں، اب جب کہ یہ کہ کسی طرف سے کوئی اعتراض والی بات سامنے نہیں آئی، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی الیکشن کمیشن کے خلاف بولے جا رہے ہیں. نہ صرف یہ بول رہے ہیں بلکہ ان کے جو ہمدرد بھی ہیں وہ بھی بول رہے ہیں، اور ان کے چنیدہ صحافی بھی بول رہے ہیں. کیا الیکشن کمیشن نے کیا کیا نہیں. الیکشن کمیشن نے کچھ کرنا ہے. جو ہے نا جی سید طلعت حسین صاحب، ان کا میں ٹویٹ آپ کو جو مریم نے ری ٹویٹ کیا ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ اگر آج فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ سر پر نہ لٹکا ہوتا تو عمران خان چیف الیکشن کمشنر کو تمغہ حسن کارکردگی دے رہے ہوتے. چونکہ عمران خان صاحب کے بارے میں یہ فقیر پہلے دن سے کہہ رہا ہے، اب فقیر نے ایک نئی بات کرنی شروع کر دی ہے کہ پاکستان میں نیازی ازم آئے گا. یورپ میں نازی ازم آیا تھا، پاکستان میں نیازی ازم جو ہے وہ آ چکا ہے. وہ کسی بھی وقت وہ چاہ کر دے گا آپ کو نا، دانت نکال کے. پھر دیکھتے پھریں گے ہم، اور پھر شوق بھی پورے ہوتے پھریں گے. مریم نے اسی کے اوپر جو ہے وہ اپنا مریم بی بی نے اپنا فیڈ بیک دیا ہے، رد عمل دیا ہے. وہ کہتی ہے اپنی ہی 20 سیٹوں پر 5 ہار جانے پر زیادہ زوم میں آنے کی ضرورت نہیں. ای سی پی پر آپ کا اٹیک وہ دھاندلی نہیں جو ہوئی ہی نہیں، بلکہ فارن فنڈنگ فیصلے کا خوف ہے. آپ کو معلوم ہے کہ اس میں آپ کے خلاف ناقابل تردید شواہد سامنے آ چکے ہیں جن کا منظر عام پر لایا جانا ناگزیر ہے. ای سی پی جلد فیصلہ سنائے، یہ ان کا مطالبہ ہے. ای سی پی نے پتہ نہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، مرضی ہے ان کی. لیکن حضور اعلیٰ بات یہ ہے کہ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، میں ویسے ہی آپ کی یاد دہانی کے لیے کر رہا ہوں کہ ای سی پی کا دروازہ جا کے کھٹکھٹایا ہے اکبر ایس بابر صاحب نے، جو عمران خان صاحب کے دیرینہ ساتھیوں میں سے ایک ہے. یہ نون لیگ کا یا کسی اور کا کام نہیں ہے. تو باقی عمران خان صاحب نے تقریر میں کہا کہ اکانومی اگر ٹھیک ہوگی، وہی تو آپ سے ٹھیک نہیں ہوئی. پھر انہوں نے تقریر میں ادھر ادھر کی بڑی باتیں کی کہ جی وہ اکانومی بھی ٹھیک کر دیں گے، یہ بھی کر دیں گے، جھوٹو جھوٹ چتالی. تو ایک بات انہوں نے جو سب سے بڑا جھوٹ بولا اور سب کے منہ کے اوپر جھوٹ بولا کہ میں ایک ڈیری لے کے نکلا ایسی، وہ تھوڑی بھوا لے گی، سوری ٹو سے، وہ کدی بھوا لے گی وہ گڈی بلٹ پروف، وہ گھڑیاں کہاں پہ گئیں. تو یہ مطلب اب چونکہ عمران خان صاحب نے پاکستان کے اندر ایک نیریٹو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بلڈ یہ کر دیا تھا، حالانکہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ عمران خان صاحب ہیں. لیکن چلیں، ان کو بھی مزہ آ رہا ہوگا، یا ہو سکتا ہے وہ مزے میں ہوں، مزے لے رہے ہوں. تو صرف جھوٹ اور جھوٹ اور جھوٹ. تو اب اسٹریٹجی جو ہے وہ میں جو آخری بات کرنا چاہ رہا ہوں، اس سے پہلے کہ میں اس بات پر جاؤں جو ایک سوال ہے اور ایک خبر ہے، وہ آخری بات یہ ہے کہ پی ڈی ایم نے کل یہ طے کرنا ہے، اس کی قیادت نے، کہ یا جو اتحادی ہیں انہوں نے، کہ ہم نے فائٹ کرنی ہے. یہ کیونکہ پیپلز پارٹی تو کہہ رہی ہے کہ فائٹ کرے، یا پھر جو ہے وہ ہم نے کوئی الیکشنوں کی طرف جانا ہے. تو کرین قیاس یہی ہے کہ پنجاب کی بھی حکومت بچانے کی کوشش کی جائے گی، اور وہ کوئی پلان بی وغیرہ ہوتا ہے. میں تو خیر اس کے حق میں نہیں، لیکن یہ نون لیگ کی اپنی مرضی ہے کہ وہ، جس طرح میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اس کی بھی کوئی ایک قیمت ہوگی جو اس کو ادا کرنی پڑے گی، لیکن وہ شاید کرنی پڑے، کیونکہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ آپ کو جتنے مرضی کسی کو اچھے لگتے ہوں، ان کے ہاں کوئی اصول، کوئی ضابطہ، کوئی اخلاقیات نہیں ہے. وہاں پر عمران خان ہی اخلاقیات ہے، عمران خان ہی مقصد ہے، اور عمران خان ہی مقدم ہے. عمران خان نہیں تو کچھ نہیں. یہ عمران خان صاحب کا فارمولہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. نہ دستور، نہ آئین، نہ قانون، نہ کوئی اصول، نہ کوئی ضابطہ. تو لہٰذا میرا خیال ہے کہ فیصلہ ممکن ہے یہ کوئی اور فیصلہ ہو، لیکن وہ فیصلہ یہی کریں گے کہ جی کہ لڑائی کریں، لڑیں اور آخری حد تک جائیں. آخری حد کیا ہوگی؟ یہ پولیٹیکل فیصلے ہیں. تو پولیٹیکل فیصلے یہ ہیں کہ اگر یہ فیصلہ بھی ہوتا ہے کہ جی کہ اب ہمیں الیکشنوں کی طرف جانا ہے، تو پھر میرا خیال ہے کہ وہ جس وجہ سے یہ سارے کام شروع ہوئے تھے، اس وجہ کا تدارک ان کو کرنا چاہیے. جنرل بایو صاحب کو ایکسٹینشن دینی ہے، میرا خیال اب تو وہ بنتی نہیں ہے، اب تو ان کا جانا ہی بنتا ہے. تو یہی وہ سوال تھا جو میں نے کہا تھا کہ نیشنل میڈیا کے اوپر کوئی نہیں پوچھے گا کہ شہباز شریف پہلے جائیں. یہ ویسے ہمارے دوست ہیں اسد علی طور صاحب، انہوں نے یہ پوچھا ہے، تو میں نے کہا کہ میں یہ بھی آپ سے شیئر کر دوں، یہ سوال ان کا تھا.
تو جواب بھی میں آپ کو ان کا بتا دیتا ہوں. جواب ان کا تھا کہ دونوں کو اکٹھے جانا چاہیے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں نے جانا ہے یا نہیں جانا، لیکن وہ جس وجہ سے یہ سارا معاملہ شروع ہوا وہ تھا چیف آف آرمی سٹاف کی تقرری والا معاملہ. یعنی وہ جنرل فیض کو لگانا چاہتے تھے، اپنی مرضی کا لگانا چاہتے تھے. اب یہ میرا خیال ہے کہ یہ فیصلہ کر کے پھر جو کرنا ہے وہ ہونا چاہیے، ورنہ تو پھر وہ مقصد ہی کوئی نہیں ہوگا. اور میرا خیال ہے کہ یہی یہ فیصلہ اگر ہوا کہ ہم نے جانا ہے، ہم نے عام انتخابات کی طرف جانا ہے، تو جو کام نومبر میں ہونا ہے وہ پہلے ہو جائے گا. وہ کم از کم نوٹیفائی ضرور ہو جائے گا، تو بلکہ نوٹیفائی نہیں ہوگا، اس پر عمل ہو جائے گا، عمل کروا کی جائے، کیونکہ پھر آگے کوئی اور آئے گا تو وہ ہو سکتا ہے وہ نوٹیفیکیشن وڈرا کر لیں. تو لہٰذا یہ والا معاملہ جو ہے یہ کر کے جانا چاہیے. اور پولیٹیکل فیصلہ ہے، کوئی بڑی بات نہیں، کوئی ان لافل فیصلہ نہیں ہے، کوئی غیر اخلاقی فیصلہ نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی جو شہباز شریف صاحب ہیں ان کو کوئی جرأت اور ہمت کے، وہ جو تھیلیاں ہوتی ہیں نا جو گلوکوز والی، وہ جو ڈرپ لگتے ہیں، وہ ڈرپ جو لگے گا نا ان کو، یا ان کو یہ ڈرپ لگانا چاہیے ذرا جرأت کا، بہادری کا، ہمت کا، وہ جو شہباز شریف صاحب کے اندر نہیں ہے. فوراً پائن لمحے پائن دینے، پائن کا بہت بڑا مسئلہ ہے یہ ان حالاتوں میں جو پہنچے ہیں. اس میں ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ پائن رجسٹ کرنا آتا ہی نہیں پائن کو، اور بلکہ وہ بڑے پائن کہہ دینے میاں صاحب ادھر نہیں جانا ہے، ادھر پانی ہوتا ہے تو نکل چل لیں. تو یہ والی بات ہوگی. سوال جو کوئی نیشنل میڈیا کے اوپر نہیں پوچھے گا وہ میں نے آپ کو بتا دیا. وہ سوال اسد طور صاحب کا تھا کہ شہباز شریف صاحب کو پہلے جانا چاہیے یا جنرل باجوہ صاحب کو پہلے جانا چاہیے. میں ان کے جواب سے جو ہے اتفاق کرتا ہوں کہ دونوں کو اکٹھے جانا چاہیے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کو جانے سے پہلے وہ کر لینا چاہیے، اپنا بندوبست اگلا آرمی چیف لگا کے جانا چاہیے. رحیم یار خاں میں جو خبر نیشنل میڈیا کے اوپر نہیں آئے گی، کیونکہ وہ خبر عام آدمی کی ہے، آپ کی اور میری ہے. وہ خبر ہے کہ رحیم یار خاں میں ایک گاؤں ہے ماچھی کے، وہاں کی سولنگی برادری ہے، بارات تھی، کشتی میں جا رہے تھے دریائے سندھ میں، 150 کے قریب لوگ تھے. کشتی ایک کمزور تھی، کشتی ٹوٹ گئی، 19 عورتیں ڈوب کے مر گئیں، دریا برد ہو گئی. کچھ بچے بھی ہیں، پتہ نہیں وہ بچے ہیں کہ نہیں بچے، کچھ لاشوں کی تلاش جاری ہے، کچھ لاشیں مل گئی ہیں. یہ پاکستان ہے، یہ میں اور آپ، یہ ہم ہیں. ہمارے لیے یہاں پر کچھ نہیں ہے. ہمارے لیے ٹوٹی کشتیاں ہیں، ٹوٹے سہارے ہیں، اور ان کے لیے یہی مسئلے ہیں کہ جی کہ عمران خان ہونا چاہیے یا نواز شریف ہونا چاہیے یا زرداری ہونا چاہیے، آرمی چیف کون ہونا چاہیے، آرمی چیف کیوں ہونا چاہیے، وہ میرا بندہ ہونا چاہیے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، مجھے اقتدار سے کیوں نکالا، میرے ساتھ کیوں نہیں کھڑے ہوئے، مجھے کیوں نہیں بچایا. اور اس ساری لڑائی میں جو اگنور ہو رہے ہیں وہ پاکستان کے عوام اگنور ہو رہے ہیں. اور یہ والے عوام جن کے پاس جینے کے لیے 2 وقت کی روٹی نہیں اور زندگی گزارنے کے لیے کوئی بہتر سہولت نہیں، کیا وہاں پر پل نہیں بن سکتے؟ اگر کشتیاں ہی چلنی ہیں، دنیا میں ہوتا ہے ہر جگہ پر پل نہیں بن سکتا، ہر آبادی کے لیے پل نہیں بنتا، لیکن اچھی کشتیاں تو مل سکتی ہیں، کوئی بینک لون تو کر سکتا ہے. لیکن کوئی غریب کا کچھ سوچے گا تو کچھ ہوگا. ہم نے یوں ہی مرتے رہنا ہے، یوں ہی ڈوب ڈوب کے دریا برد ہوتے رہنا ہے، اور ان کے یہ جھگڑے اسی طرح چلتے رہنے ہیں جب تک کہ ہم اٹھ کے آواز نہیں اٹھاتے. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.